बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी के साथ हमारे अगले मुअज़्ज़िज़ मेहमान। यकीनन आप भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। जो रहील शेख साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहील साहब। वालेकुम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जो कि हम पाकिस्तान की मईशत में तिजारत के किरदार पर बात करने जा रहे हैं। जी रहील शेख साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं। पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर का बहुत अहम रोल होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम यूथ की, नौजवानों की बात करें, जैसे मैडम ने भी कहा कि डिग्री से ज़्यादा हमें उनके स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। जिनका अंदर टैलेंट है उसको फोकस करते हुए, उसको पॉलिश करते हुए, उसके थ्रू अपनी मईशत को हम बेहतर बना सकते हैं। जी मैं भी डॉक्टर साहिबा ने जैसे भी बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। मदर साहब बहुत सीनियर हैं। इनका जो एक ओवरऑल जो एक पर्सोना है, जो जिस चीज़ को लेके ये एक इकोनॉमिक का एनालिसिस जो इन्होंने किया, मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, उसी के अंदर मजीद कंटिन्यू करूंगा। हम चूँकि पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस भी होता है बाज़ औक़ात कि बीइंग इस्लामिक कंट्री हम मईशत की बहाली के लिए और इसकी बेहतरी के लिए हम वेस्ट में देख रहे हैं, हम दाएं बाएं देख रहे हैं। हमें हमारे इस्लाम ने हमारे रिलीजन में पूरी मईशत के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड पॉलिसी मौजूद है। एक पूरा एक प्रोसेस मौजूद है जिसमें आपकी जो आज की इकोनॉमिक टर्म्स हैं, जैसे आपकी कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है, इस्लामिक जो मईशत है, उसके अंदर इन दोनों का एक बड़ा खूबसूरत जो है वो मिक्सचर वो मौजूद है। और अगर हम बीइंग इस्लामिक कंट्री, अगर हम सिर्फ इस्लामिक मुआशी निज़ाम जो है, अगर हम सिर्फ उसको फॉलो कर लें, तो दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जिसमें ट्रेड वैल्यूज हैं, जिसमें आपकी जो है वो फेयरनेस है। जैसे मदर साहब ने एक्सप्लेन किया कि वो एक इनका कंटेनर पूरा जो है वो वापस आया। मैं चूँकि ओवरसीज में जो है वो बिजनेस ज़्यादा करता हूँ, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ हमें रोज़ देखने को मिलती है। डेली बेसिस पे वी एनकाउंटर दिस कि बहुत सारे ऐसे मामलात, बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी अगर आज हम यूथ की बात, जैसे आपने की, अगर यूथ की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो पाकिस्तान में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली यूथ पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो हमारी यूथ के पास स्किल्स होनी चाहिए थी, और ये स्किल्स ही हम एक्सपोर्ट करके इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग एक बहुत अच्छा अपने लिए जो है वो एक अपने जीडीपी में अपना इंक्रीमेंट हम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इन सब को नहीं किया जा रहा, और आज वेस्ट की वर्ल्ड में हमारी वो पजीराई नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए थी, जस्ट बिकॉज कि वी आर नॉट फेयर। मैं इसी चीज़ में मैं भी, अगर आप इजाज़त दे दो, इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करूँगा। मेरे अभी जो लेटेस्ट बहुत सारे, मैं चूँकि यंग जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो यूथ स्किल्ड फोर्सेस हैं, मैं उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। तो मेरा ये जो इन्होंने बात की ना कि यहाँ पे उनको डायरेक्शन नहीं है, वक्त का ज़िया है, इस चीज़ पे मेरा एक इतना सीरियस एतराज़ है इस पूरी यूथ पॉपुलेशन के साथ कि हम लोगों को टाइम की कदर नहीं है। जहाँ पे आप अगर एक स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करके फारिग हो रहा है, आप घर में बैठे हैं, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको वक्त की कीमत का अंदाजा ही नहीं है। एक दिन गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, और इसी तरह करते करते चंद साल भी गुजर जाते हैं। आपको इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री और योर एजुकेशन, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता कि आपने नेक्स्ट जाना कहाँ है। और उस डायरेक्शन के इंतजार में आप अपना कीमती वक्त, जो कि हमारे वेस्ट की वर्ल्ड में, आप अभी स्कूल में, स्कूल स्टैंडर्ड में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में होते हैं, और आप उसके साथ अपनी जो है वो अपनी स्किल्स को जो है वो देखना शुरू कर देते हैं कि व्हाट आर योर डायरेक्शंस, आपने किस साइड पे जाना है। यहाँ पे हमें वक्त का अंदाजा नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये यूथ को स्पेशली जो है, ये वक्त का एहसास जो है ये बड़ा जरूरी है। तो उनको पता होना चाहिए कि अब व्हाट आर दे स्टडिंग नाउ, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, स्टडी और एजुकेशन सिस्टम की भी अगर बात करें तो उसमें भी एक अपना 90% आई वुड से, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि यूथ को पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसका आगे से मुस्तकबिल क्या है, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो बहुत सारे लोग, अभी कल मेरी जो है वो एक कुछ गैदरिंग थी यूथ स्टूडेंट्स की, तो उनसे जो है वो डिस्कशन हो रही, तो कुछ ने जो है वो एमएससी एक सब्जेक्ट में कर रहे हैं, कुछ मास्टर दूसरे में कर रहे हैं।
and many of those literally from the mid of their educational profile they skipped. وہ کیوں اسکپ کر دیا؟ 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے اپنی جو ہے وہ ڈگری کمپلیٹ کرتے ہوئے، اینڈ دین دے اسکپڈ. کیا ہوا؟ آئی ڈڈنٹ لائک اٹ. آئی واز لائک وہ جو 3 سال تم نے گزار دیے ڈگری میں اس کی کمپنسیشن کیا ہوگی؟ تو آئی ووڈ سے کہ ہمیں جو ہے وہ بڑے دھیان سے اپنے جو کیریئرز ہیں ان کو چوز کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. رحیل شیخ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے عام شہری کا بڑا کردار ہے. ہم نے زراعت کو فروغ دینا ہے، اپنی عوام کو ہم نے سمجھانا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے، ان کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا ہے تاکہ تجارت کو فروغ دیا جائے. تمام تر چیزوں کے اندر ہم عام شہری کو انوالو کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اسٹیٹ کی، گورنمنٹ کی، ریاست کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ معیشت میں جو تجارت کی ہم بات کریں، اس کو فروغ دینے کے لیے ہماری حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ میں بھی دیکھیں، میں چونکہ امریکہ میں بزنس کرتا ہوں جو کہ کیپٹلسٹ مارکیٹ ہے، اور بینگ ویری اپرچونسٹ کائنڈ آف پرسنالٹی، میرا یہ ماننا ہے، آپ کا جو سوال ہے کہ اسٹیٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں یا کیا کردار ہے، مجھے اس کے بارے میں تو میں زیادہ کمنٹ نہیں کرتا کہ اسٹیٹ کے بارے میں کیا. وہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور میں چونکہ ایک نان پولیٹیکل آدمی ہوں، سیریس بزنس مین ہوں، تو میں نہیں، آپ کی ایک جنرل رائے لینا چاہیں گے. ہم انوالو نہیں ہوں گے سیاست میں، بٹ ایک جنرل رائے عام شہری ہونے کے ناطے. رائٹ، عام شہری ہونے کے ناطے جنرل رائے لیجیے گا، جنرلز کے بارے میں جنرلز کے بارے میں نہیں کیجیے گا. ایگزیکٹلی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم پچھلے 75 سال سے، جیسے آپ نے بولا کہ ہم پلانز بنا رہے ہیں، ہم بہت ساری امیدیں اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ آج یہ جو دنیا اتنی گلوبلائزیشن پہ جا چکی ہے، دس از اے ٹائم کہ ہم اسٹیٹ ڈپینڈنس کی بجائے اپنی سیلف اویئرنیس کی بیس پہ خود سے کچھ اسٹیپ لینا شروع کریں. اور پاکستان کی جو یوتھ ہے، اس میں یہ ایک مجھے بہت جو ہے وہ ایک کامن المیہ لگتا ہے کہ دے اونلی فوکس آن بلیمنگ. وہ اپنا بلیم جو ہے وہ ہر وقت انفراسٹرکچر نہیں ہے، گورنمنٹ نہیں ہے، پالیسیز نہیں ہے، جاب امپلائمنٹس نہیں ہے. اٹس فائن. اب یہ تو 75 سال سے چلتا آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا کب ٹھیک ہوگا، کون ٹھیک کرے گا، کیسے ٹھیک کرے گا. لیکن میرے اوپینین کے مطابق آئی بلیو کہ ہمیں خود اسٹیپ فارورڈ ہونا چاہیے. لیو یور ڈیپینڈنس آن دا گورنمنٹ. گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ کرتی رہے، جو پالیسیز بنتی ہیں جب تک چلیں گی اللہ کرے گا شاید کوئی ایسا کوئی سسٹم آ جائے کہ وہ ہمارے نیشنل لیول پہ، نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے وہ کوئی بہتر چیزیں ہو جائیں. آج آپ انٹرپرینورشپ کے اوپر جاؤ، تجارت میں جاؤ. آپ اگر ایگریکلچر سیکٹر کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کا ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے جی ڈی پی میں اور ایکسپورٹس میں، اس کے اوپر بھی انفارچونیٹلی ٹھیک ہے گورنمنٹ لیول سے کوئی ایسی پالیسیز نہیں امپلیمنٹ کی گئی کہ آپ اس کو فروغ دے سکو. تو آج کی انٹرپرینورشپ ورلڈ میں آپ ایگری ٹیک کے اوپر کام کر سکتے ہو. پوری دنیا میں بہت زبردست قسم کی انٹرپرینورشپ اپرچونیٹیز موجود ہے جو ایگری ٹیک کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ انڈسٹریلسٹ کے اوپر بات کرتے ہو، آپ اپنی پروڈکشن اپنے انڈیویجول لیول میں، انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کرو. آپ گورنمنٹ کی ڈیپینڈنس کے علاوہ آپ اپنی اپرچونیٹیز دیکھو مارکیٹ میں کیا ہے. اب پاکستان کی اگر اپرچونیٹیز کی بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں جو سب سے بڑی اپرچونیٹی ہے وہ یوتھ ہے. یوتھ کے پاس کیا اسکل ہے؟ آپ کا موبائل. آپ کے پاس ڈیجیٹل ورلڈ اتنی زیادہ گلوبلائز ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنل پوری دنیا میں آپ کسی بھی دنیا کے سکسیسفل کنٹری کو دیکھ لو، یورپ کو دیکھ لو، یو کے کو دیکھ لو، امریکہ کی بات کر لو، وہاں پہ جو آپ کی یہ جو اسٹرینتھ ہے، جو لو کاسٹ لیبر جو آپ کو مل رہی ہے، اسی کو اگر آپ ڈیجیٹلائز کر دو، اس کو ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ آپ ان کو ٹرینڈ کر دو، یو گیٹ این اپرچونیٹی کہ آپ کو نہ گورنمنٹ ڈیپینڈنس ہے، نہ آپ کو کسی اور انفراسٹرکچرل ڈیپینڈنس ہے. آپ کے سارے بلیمز اور کلیمز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ اپنی اسی کی بیس پہ آپ اپنی ایکسپورٹس جو ہے، سروسز ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ انکریز کر سکتے ہو. آپ اپنے نیبر کنٹری میں دیکھو، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، فلپینز جیسے ایک اتنا سا آئیلینڈ ہے، they are working on the technology today, they are working on services industry, اور وہ اپنی پوری کی پوری انہوں نے اکنامک ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج کر دی ہیں. انڈیا کی پوری ڈائنامکس چینج ہو گئی ہیں. تو why don't we focus on ourselves؟ ہم لوگ اپنے اندر دیکھیں.
باہر سے تو مجھے مدد نہیں مل رہی, تو جب باہر سے نہیں مل رہی, گورنمنٹ نہیں مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی, تو میں اپنا گھر تو میں نے چلانا ہے, تو میں اس کو دیکھوں اور اس کے اوپر کام کروں. تو دس از مائی اسٹینڈ کہ ہمیں اپنے آج سے شروع کرنا چاہیے, اور ابھی سے شروع کریں اور اپنے گھر سے شروع کریں. ایگزیکٹلی. اور اسی وجہ سے اگر میں اسی کو آگے کنٹینیو کروں, اسی وجہ سے جو ان امپلائمنٹ کا ایک رونا ہے پبلک میں, وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان امپلائمنٹ میں, کیونکہ ہم ڈگریز لی, یونیورسٹیز گئے, کالجز میں گئے, ہم گھر پہ بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ آئے گی اور مجھے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرے گی اور مجھے گھر پہ بیٹھ کے نوکری ملے گی, یا کوئی انسٹیٹیوٹس آئیں گے, آرگنائزیشنز آئیں گی. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ جاب اپرچونیٹیز نہیں, دیکھیں گورنمنٹ کا ایک اپنا انفراسٹرکچر ہے, اس انفراسٹرکچر میں جتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہ جابز آپ کو نہیں دے سکتے, چاہ کے بھی نہیں دے سکتے. اگر اس انفراسٹرکچر میں آپ کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہے, تو وائی ڈونٹ یو گو فار سیلف امپلائمنٹ, آپ اپنی انٹرپرینورشپ کی طرف جاؤ, نوکر زیادہ بننے, آپ مالک بنے نا, اپنا کام شروع کریں. اور ہمارا اسلام بھی تو یہی بولتا ہے کہ رزق کا میجورٹی حصہ جو ہے وہ تجارت میں ہے, وہ کام میں ہے, کاروبار میں ہے. آپ اپنے کاروبار سٹارٹ کریں, آپ اپنے جو اسکول اور کالج کی جو فرینڈز ہیں ان میں سے آپ اپنے جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں ان کے ساتھ کاروبار کی جہاں تک, تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ایک ہمارا سو کالڈ المیہ ہے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس اتنی بڑی اسٹرینتھ موجود ہے کہ اگر اس کو ہم نے رائٹ ڈائریکشن پہ ڈال دیا تو ہم بہت سارے کرنٹ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے, اور بہت سپیڈ سے پیچھے چھوڑ دیں گے. وہ یوتھ جو ہے وہ میرا, جیسے انہوں نے بولا, وہ فیس بک پہ بزی ہے, فیس بک کے گروپس اور اسی چیز میں سے نکل کے وہ اسی, بلکہ انفیکٹ فیس بک پہ جا کے اس طرح کی ڈفرینٹ اپرچونیٹیز میں دیکھیں تو ان کو اپرچونیٹیز ملیں گی. اب اگر ایک یوتھ کا لڑکا, جس نے کامیاب ہونا نا وہ کسی کونے سے بھی جو ہے نا وہ نکال لیتا ہے اپنے راستے, لیکن جس نے نہیں ہونا اس کے سامنے ہائی وے بھی ہوگا تو نظر نہیں آئے گا. جو اپنا ٹائم آج ویسٹ کر رہا ہے اس میں وہ کون سی گورنمنٹ یا کس انفراسٹرکچر یا کس پولیٹیکل پارٹی کو بلیم دے گا. دس از آن می, میں اگر مجھے اپنے ٹائم کی ویلیو نہیں ہے تو یہ پھر میری رسپانسبلٹی ہے. اس میں گورنمنٹ مجھے آگے گھر سے آپ کو جو ہے وہ فوڈ نہیں دے گی, منو سلوا تو آتا نہیں اب آج کی ڈیٹ میں. اچھا میں بھی اگر آپ الاؤ کریں میں یہاں پہ ایک اور بھی کروں گا, ہم چونکہ معیشت کی بات کر رہے ہیں تو پوری کی پوری معیشت کی ذمہ داری ہم اس یوتھ پہ نہیں ڈالتے. ایسے ہی ہے, یوتھ کو ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے یہ اپنے حصے کی رسپانسبلٹی کرے. میں آپ کے اس شو کے توسط سے یہی جو رسپانسبلٹی جس کو ہم آج اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم اسلام میں بھی اسی فلاح و بہبود کا جو ہے وہ نظام تھا, اور اگر آج ہم ویسٹ کے کارپوریٹ لینگویج کی بات کریں تو اس میں بھی CSR کے نام سے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے نام سے سیم کانسیپٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, جہاں پہ آپ اب اس یوتھ کے یا جو ان امپلائڈ یا جو فریش ینگ بلڈ ہے اس سے نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں, جو ٹیئر 1 کے جو آلریڈی ایک سکسیسفل بزنسز ہیں, جو بزنس اونرز ہیں, جو کارپوریٹ لیول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ ڈپینڈنس سے ہٹ کے وہ اس طرح کا انفراسٹرکچر کریٹ کرے اپنی نیکسٹ جنریشنز کے لیے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے. سیلف امپلائمنٹ ہوگی, انٹرپرینیورشپ ہوگی, ہر ایک کے لیے نہیں ہے, بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے. صحیح. تو جو نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک اپرچونیٹیز کریٹ کرنا, یہ کارپوریٹس کے یا جو سکسیسفل بزنسز ہیں ان کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ دے شوڈ کریٹ دیز کائنڈ آف اپرچونیٹیز. انفارچونیٹلی اب اگین پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو کارپوریٹ میں ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہے, بزنس ہے, جس نے 4 پیسے کما لیے, ایک خاص اسٹیج تک پہنچ گیا جو ٹیئر 1 کے لیول پہ آ جاتا ہے, وہ جب اپنی نیکسٹ انویسٹمنٹس کی یا نیکسٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے بلائنڈلی وہ اٹھ کے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس میں اپنے فنڈز ڈالتا ہے, اور اس کو یہ پتا یہ سیکیورڈ ہے, یہ ہمارے لیے جو ہے وہ فیوچر میں ایک اچھا جو ہے وہ آ رہا ہے, اس سے ہمیں اپریسیشن جو ہے وہ ملیں گی. جی رحیل شیخ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ ہی سے ہم ڈسکشن کر رہے تھے, کچھ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ ایگزامپلس دے رہے تھے. میں جیسے ذکر کر رہا تھا مہوش کہ جو ایک ٹیئر 1 کے جو سکسیسفل جن کو اشرافیہ کا ہم نام دیتے ہیں, اشرافیہ کے اوپر میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ ان کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ رادر دین وہ آج اشرافیہ کا جو پاکستان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے پاس ایک سفیشینٹ اماؤنٹ آپ نے اپنی جو ہے وہ سیو کی اور آپ سب سے پہلے آئے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں, آپ اپنے پلاٹس لے لیتے ہیں یا جو بھی آپ کی جو بھی پلازے خرید لیتے ہیں. ہول کانسیپٹ از کہ جی ہمارے ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے بعد ہماری وہ ویلیو جو ہے وہ اپریشیٹ ہوگی اور میں جو ہے وہ اپنی جو ویلتھ ہے اس کو ڈبل کر پاؤں گا.
اب یہ بذات خود ایک انفرادی سوچ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اوپر بڑے سیریس لیول پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ جو انفلیشن جو پورے دنیا میں ہے, پاکستان میں اس وقت اپنے پیک پہ ہے, انفلیشن کو بیٹ کرنے کا جو بیسٹ ریسورس ہے وہ ہے کیش فلو. کہ آپ کی اکنامی کے اندر آپ کا جو منی موومنٹ ہے, ریوالومنٹ ہے, وہ ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایک ایسی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے جو کہ سوائے آپ کو انفرادی طور پہ ایپریسیشن کے علاوہ صرف اپنی آپ اپنی ذات کے لیے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں یا اپنی دولت کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں. ملکی معیشت کا نقصان پہنچ رہا ہے, کیونکہ وہ نہ تو وہ منی سرکولیٹ ہو رہی ہے, نہ وہ کیش فلو ریزروز بڑھ رہے ہیں, نہ وہ مارکیٹ کی جو سوشل اکنامی ہے اس کے اندر وہ ایوالو نہیں ہو رہی. اچھا, اسی بھی اگر ہم بات کریں تو ہم بچوں کے پرابلم سے بے شمار ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم ڈسکس ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیں گے, لیکن آلریڈی ٹائم بہت کم ہے اور بھی کم پڑ جائے گا. ان شارٹ ہم سلوشن آپ سے لینا چاہیں گے کہ ہم چونکہ پاکستان کی معیشت میں تجارت کہ جو ہے وہ اس کے کردار کی بات کریں, اس میں کافی حد تک ہمیں کمی دکھائی دے رہی ہے. برآمدات کی بات کریں تو نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم روپے کی بات کریں اس کی قیمت قدرے جو ہے وہ آئے دن ہمیں کم ہوتی دکھائی دیتی ہے. تجارت کو کیسے فروغ دیا جائے, ایک عام شہری کو, عام عوام کو کیسے اس کی ویلیو سے آگاہ کیا جائے؟ دیکھیں, تجارت کو فروغ دینے کے لیے اگین انفرادی طور پہ سب سے پہلے مجھے اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. صحیح. مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میری کیا سکلز ہیں, میری کیا ایکسپرٹیز ہیں, اور کون سے میرے پاس ایسی اپرچونٹیز موجود ہیں جو میں کسی بھی ایکسٹرنل ڈیپینڈنس کے بغیر, ایکسٹرنل ڈیپینڈنس میں جیسے آپ کی سرکاری جو ڈیپینڈنس ہے اس کے بغیر کرنٹلی اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. ہمارا یہاں پہ ماننا یہ ہے, پاکستان کا جو ایک کامن فینومین ہے وہ ٹیک اینڈ دین گیو کا ہے, کہ مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے. ہم ویسٹ میں اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ گیو اینڈ دین ٹیک, کہ میں کنٹریبیوٹ کیا کر رہا ہوں اس سوشل سسٹم کے اندر. ہر ایک بندہ انفرادی طور پہ کنٹریبیوٹ یہاں پہ کچھ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ ملے گا. امیدیں بڑی وابستہ ہے ہماری. ایگزیکٹلی. وہ سوال ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے مجھے کیا دیا, مجھے بھائی آپ نے کیا دیا. یہ کوئی پاکستان نے تمہیں ایک پہچان تو دی, شناخت تو دی, کم از کم تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا. تو پہلے اپنے اوپر سوچنا پڑے گا کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. بچے دیے اور تو کچھ نہیں, اور تو کچھ نہیں دیا, اور اسی وجہ سے وہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے اور جو ٹائم ویسٹ کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر میں جو ہے وہ کارپوریٹ میں بات کروں تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں امپورٹس, اگر ہمارا اب امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, اس کو انکریز کرنے کے لیے اگین پھر آپ کی گورنمنٹ ڈیپینڈنس آ جاتی ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو ٹرانسپورٹ سسٹم چاہیے, آپ کو لا اینڈ آرڈر چاہیے, آپ کو اپرچونیٹیز چاہیے تاکہ آپ پروڈکٹس بنائیں اور ایکسپورٹ کریں. آپ کو ریڈ ٹیپ کو ہٹانا پڑے گا. اور اگر آپ ان سب سے ہٹ کے اپنے لیول پہ بات کرتے ہیں تو اگر آپ پروڈکٹ مینوفیکچرنگ میں نہیں جا سکتے تو آپ کے پاس تو سب سے بڑا ایگریکلچر کے بعد, بلکہ آج تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے تھوڑے ٹائم میں ایگریکلچر کو بھی میٹ کر جائے گا, جو یوتھ ہے, جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے. آپ اس ہیومن ریسورس کو ٹرین کریں, اس کو پالش کریں, اس کو انٹرنیشنل لیول کی جو سکلز ہیں وہ سکھائی جائیں, اس کو انٹرنیشنل ایکسپرٹیز جو ہے وہ دی, ویلیو کریشن کریں. آپ اپنی یہی ہیومن ریسورس کو ایکسپورٹ کر کے آپ اپنے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے ان کو کور کر سکتے ہیں. میں اس میں یہ ایڈ کرتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں اگین یوتھ کو اور اشرافیہ کو, جو ٹیئر 1 امپلائرز ہیں, ان کو مل کے کام کرنا چاہیے, جو کہ انویسٹرز ہیں. وہ اپنی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے باہر آئیں, وہ ایک کارپوریٹ میں ایسی اپرچونیٹیز, ایسا اسٹرکچر, ایسے پلیٹ فارمز کریٹ کریں, اور یوتھ کو جو سکلز اور ٹریننگز ملیں ان کو انٹرنیشنل پہلے آپ کو ٹریننگ دے, پھر آپ اپنے انویسٹرز کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ مل کے آپ ایک بڑے لیول کے اوپر آپ جو ہے وہ کام کرنا شروع کریں کارپوریٹ لائف میں. اور آپ یقین کریں جی, میں امریکہ میں جب ڈفرینٹ طرح کے سٹورز پہ جاتا ہوں تو وہ سارا فرنیچر جو دیکھ کے لک سے مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو پاکستان سے آیا ہوگا. ٹرسٹ می, دل دکھتا ہے جب اس کو انفارچونیٹلی اٹھا کے دیکھو تو انڈیا, میڈ ان انڈیا, میڈ ان انڈیا, اور وہ سب یہاں پہ بنتا ہے. وہی بات ہم کریں نا کہ یہاں پہ کس چیز کی کمی, کسی چیز کی کمی نہیں. ہمیں صرف اپنی ڈائریکشنز ٹھیک کرنی ہے, فوکس ٹھیک کرنا ہے, تاکہ ہم بلیم گیم کرنے کی بجائے ہم اپنی انیشیٹیوز لیں اور اس کو لے کے ہم آگے. بے شک. جی رحیل شیخ صاحب, آپ کا پیغام ناظرین کو. میرا پیغام جو ہے نا مدر صاحب, آپ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا, ٹائم شارٹ ہے جی, کیونکہ اس میں ہمارا چونکہ ایک ایج گیپ بھی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ
کہ جو انہوں نے بولا میرا بلیو اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اچھا آپ کو چادر چھوٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنے پیر جو ہے وہ اس حساب سے ایڈجسٹ, آپ اپنی چادر جو ہے وہ بڑھائیں, آپ اپنے ریسورسز جو ہے وہ اتنے ایکسپینڈ کریں کہ آپ کو بچت کی ضرورت ہی نہیں پڑے. بچت کریں گے, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹس کریں گے, پیسیو انویسٹمنٹس کریں گے, مارکیٹ سے کیش فلو ختم ہو جائے گا. ضرور اس پہ سوچیے گا, اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.